बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इतला कल रात को ही आपको देना थी, लेकिन किसी वजह से मैं वो नहीं दे सका। इतला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सितारे मुकम्मल तौर के ऊपर गर्दिश में आ चुके हैं और ना अंदर वाले हाथ उनको पकड़ा रहे हैं, ना बाहर वाले उनको हाथ पकड़ा रहे हैं, और सख्त टेंशन में है पाइन। क्यों टेंशन में है? टेंशन में इसलिए है कि पाकिस्तान के ख़जाने का कनस्तर खड़क चुका है, और IMF ने जो आपको या पाकिस्तान को या इमरान खान साहब की वो हुकूमत जो ख़ुदकुशी करने का इरादा करती थी, या वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, वो हर तरह की शराइत IMF की मान चुकी है। और एक मिनी बजट जो है वो पेश होना था, क्योंकि IMF की तरफ से ये कहा गया है कि ये शराइत जो हैं वो अब जब तक आप नहीं मानेंगे। वो शराइत क्या है कि जी के देखें, सीधी सी बात है कि जो पैसे देता है वो पहली गारंटी उसकी ये होती है कि ये पैसे वापस आएंगे। वो इंश्योर करता है कि किस तरह पैसे वापस देंगे। एक माड़े आदमी को, मकरूज़ आदमी को आपको नज़र आ रहा हो कि ये बंदा पैसे वापस नहीं कर सकता, तो उसको कोई बंदा कर्ज नहीं देता। यही हाल पाकिस्तान का है आलमी सतह के ऊपर, कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इसकी जो साख है वो इंतहाई तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। लोग इसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। IMF की मिसाल हमारे सामने है। उसने एक पूरा नुस्खा बना के दिया है कि फ़लाँ चाचे की जेब से इतने काटे, बेटे को जिस तरह होता नहीं है कि यार कि ये कट्स लगाएंगे आप अपने ख़र्चों के ऊपर, मिसाल के तौर पर वड्डी गाड़ी चलाना छड़ दो। तो ये जो साहूकार होते हैं, तो ये इसी तरह की शराइत सामने रखते हैं। IMF ने रखी हैं शराइत, और जो शराइत सामने काफ़ी लंबी डिटेल है, लेकिन कुछ पाकिस्तान ने सब्सिडीज़ दी हुई हैं, कुछ जो टैक्स में छूट दी हुई है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने अपने किसान को छूट दी हुई है, दुनिया भर में ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर जनरल सेल टैक्स इस तरह की चीज़ें नहीं लगती। पाकिस्तान ने भी नहीं लगाई हुई थी, लेकिन ये चूँकि वक्री टाइप की हुकूमत आई है जिसने पाकिस्तान को कली करना था, यानी वो कहते हैं पांडे टीडे कली करा लो, इसने कली करना था पाकिस्तान को, या नया पाकिस्तान बनाना था, नया नकोर पाकिस्तान। तो लिहाजा इसके काम जो हैं वो अवले हैं, और वो ये उसने IMF के आगे सरेंडर कर दिया है कि जनाब के ओके डन, ठीक हो गया। 350 बाज़ जगह पर आता है, और बाज़ जगह पर 360 अरब रुपए की जो टैक्स की का इस्तिस्ना था, जो छूट थी, वो छूट ख़त्म कर दी जाएगी मुख्तलिफ मदात में। मसलन किसानों को या किसी एजुकेशन के ऊपर या किसी और इंडस्ट्री के ऊपर जो लगा हुआ था 360 अरब रुपए का टैक्स या 350 अरब रुपए का टैक्स की छूट जो है वो ख़त्म कर देनी है। तो लिहाजा उससे क्या होना है, महंगाई एकदम करके बढ़ जानी है, और 11.53% तक जो है वो शरह जो है महंगाई की वो बढ़ जाएगी। अब आप इसका हिसाब लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है वो डबल डिजिट वैसे ही क्रॉस कर चुकी है या उस तक पहुंच चुकी है, वरना ये सिंगल डिजिट थी पाकिस्तान में। ये वक्री टाइप की जो हुकूमत है इसके आने से पहले, जिसने पाकिस्तान को नवा नकोर करना था, ड्राई क्लीन करना था। तो अब सूरत हाल ये है कि कल जो काबीना का इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म साहब को कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब होश के नाखुन लें, अकल नुआ तुम्हारो जिसको कहते हैं, कि ना आपके इत्तेहादियों ने मानना है इसके ऊपर, और अगर मान भी गए अव्वल तो मानेंगे नहीं, और अगर कोई आपने डंडा डंडा चलवा के मनाने की कोशिश की तो हम किस मुंह से जाएंगे। ये अभी KPK में ताज़ा चपेड़े खा के आए हैं। मतलब वो जो JUIF है वो साउथ KPK से बाहर कभी नहीं निकल सकी थी बेचारी, पहली दफ़ा वो पेशावर से जीत गई है। अच्छा, इसकी और भी वो टेक्निकल या कह लें कि सियासी वजूहात होंगी, वो नैरेटिव, वो और भी बातें हो रही हैं, वो बड़ी वसी पैमाने के ऊपर कह लें कि वो जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो उस तनाज़ुर में भी देखा जा रहा है। लेकिन भाईजान आम लोगों को महंगाई मार गई है। वो ये महंगाई डायन क्या कहते हैं, ये खाए जात है, वो एक बड़ा मशहूर वो है पिपली लाइव। अगर आपने वो फिल्म देखी हो आमिर खान साहब की, उसमें है महंगाई डायन जात, इस तरह करके एक बड़ा ज़बरदस्त गाना उन्होंने बनाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म साहब को कल काबीना के इजलास में इतना दबाव डाला गया कि इमरान खान साहब आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं। आप जो कहते हैं कि जी कि महंगाई तो जनाब है ही नहीं इस मुल्क में, महंगाई की वजह से हम हारे हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने वो जो मिनी बजट पेश करना था वो वापस ले लिया है फिल वक्त फैसला अपना। और
اب گیم یہ چل رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرح کی جو قانون سازی ہوتی ہے، اس طرح کے جو ٹیکس لگتے ہیں، وہ انشور کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی ساورن گارنٹی ہو، پاکستان کی پارلیمان نے گارنٹی دی ہو قانون منظور کر کے، تو پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم اس پر اعتبار کریں گے اور پھر آپ کو پیسے دیں گے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جی کہ جو ہے نا جی صدارتی آرڈیننس، صدارتی فرمان کے ذریعے یہ ہم جو ہیں وہ نیا جو ٹیکس لگانا ہے اس کے ذریعے لگا لیں۔ اب یہ قانونی اعتبار سے جو پارلیمانی پریکٹس ہے اس کے اعتبار سے یہ جو کہتے ہیں نا خالصتاً جو ثواب دید ہے یہ پارلیمان کی ہے کہ اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، آپ بغیر کسی کہتے ہیں نا جی کہ سالڈ ریزن کے بتانا پڑتا ہے عوام کے نمائندوں کو کہ بھی آپ کے اوپر ہم یہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور اننے والا لگا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، پھر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ قانون منظور ہوتا ہے یا وہ پارلیمنٹ اجازت دیتی ہے تو پھر جو ہے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے۔ تو یعنی یہ عمران خان صاحب کی حکومت اس پارلیمان کے جو حق ہے یا اس کا جو ثواب دیدی حق ہے اس کو وہ بلڈوز کرنے کے لیے تیار ہے کہ صرف آئی ایم ایف ایک دفعہ مان جائے۔ وہ تو آئی ایم ایف نہیں مار رہی، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ مطلب ڈٹھائی کا لیول کیا ہے کہ دنیا پاکستان کی یا کہہ لیں کہ ایک انٹرنیشنل جو ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار انسان کے بچے بنے، اپنی پارلیمنٹ سے جا کے اجازت لیں، وہ کہتے ہیں نہیں اسی آپ ہی کر دیں گے، ٹینشن نہ لو۔ یعنی کہ جس طرح کوئی غلاموں کی کوئی مخلوق ہو، قوم ہو پاکستان، اس طرح عمران خان صاحب اس کو سمجھ رہے ہیں اور ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جو پتہ کی بات ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں آرڈیننس جاری کر کے یہ قانون نافذ کرنے کی اجازت دی جائے، پارلیمنٹ والی شرط جو ہے وہ آپ واپس لے لیں۔ کیوں واپس لے لیں؟ کہ پارلیمنٹ میں وہ منظور نہیں کروا سک رہے، یا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے کچھ 8-10 ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ یوں کر کے غائب ہو جانے ہیں اور جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی ساتھ نہیں دینا۔ کیوں ساتھ نہیں دینا؟ یاد کیجئے طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں کچھ اپنے جو کولیگز ہیں اور جو حکومت کے اتحادی ہیں باپ پارٹی، ان کے اراکین کو کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آخری دفعہ ہمارے کہنے پہ ووٹ دے دیں، اس کے بعد بے شک نہ دیجیے گا۔ تو پاکستان کی وہ مقتدرہ شخصیات، وہ قوتیں جو اس طرح کے مشکل وقت میں عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ان کو وہ کھالا ٹپا دیا کرتی تھیں یا وہ پار لگا دیا کرتی تھیں، وہ قوتیں اب عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہی۔ خبریں یہ آ رہی ہیں، اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کو نا اکتوبر ستمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر کے شروع میں یہ مشورے دیے جاتے تھے کہ جی کہ یہ چونکہ سورج گرہن لگنا ہے، چاند گرہن لگنا ہے، اگر آپ یہ ٹائم گزار جائیں، ٹپا دیں یہ والا ٹائم، تو پھر جناب آپ کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں نہیں آئیں گے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ کسی اندھیرے خانے میں نہیں جائے گی، سورج کا گھر نکل آئے گا اندھیرے خانے سے۔ تو یہ بلا بلا بلا، تو جس کے اوپر عمران خان صاحب جو تھے وہ مطلب پوچھل کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ ٹپا کرتے میرے گھر میں گل نہ آئے۔ تو وہ جو ہیں مطلب میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ٹوٹکے ہیں، وہ ستاروں کی چالیں ہیں، یا وہ جو حساب کتاب تھا اسٹرالوجی، وہ جو ایک باقاعدہ علم بھی رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہے ایک علم ہے ستاروں کا علم، تو وہ میرا خیال ہے وہ علم بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، یا وہ علم بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ جو بھی علم وہ تویز دھاگے بنا رہا تھا، نکال کے حساب کتاب لگا رہا تھا کہ جی کہ وہ ستہ خیرہ ہوں گی، وہ ستہ خیرہ نہیں ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے کہ اس صورتحال سے نکلنا ہے کیسے ہے۔ پہلا راستہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو اجازت دے دے کہ کوئی گل نہیں جناب، پارلیمنٹ کی اوپر آپ کھیل ڈالیں اور لعنت بھیجیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر اور پاکستان کی قوم کے اوپر اور پاکستان کے منتخب قوم کے منتخب نمائندوں کے اوپر۔ تو ہم آپ کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور ایک اپنا جو وہ دندانی سرکار جو ہے وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے ایوان صدر میں، اس سے آپ ایک آرڈیننس جاری کروائیں، 120 دن آپ کے گزر جائیں گے، اللہ خیر صلاح۔ پھر کل کس نے دیکھی ہے؟ اور پاکستان میں تو ویسے بھی لوگوں کو مر کے جینے کی عادت ہے، یہ ٹیکس بھی وہ برداشت کر لیں گے۔ مہنگائی اتنی جو دنیا میں مطلب کہتے ہیں دنیا کے 4 مہنگے ترین ممالک میں، جہاں پر یا کہتے ہیں کہ دنیا کے 4 مہنگے زدہ ممالک میں پاکستان کا نمبر ہے، تو کوئی گل نہیں، وہ تیسرے پہ آ جائے گا، دوسرے پہ آ جائے گا یا پہلے پہ چلا جائے گا، تو پاکستان کی قوم بڑی چیمپئن ہے،
بہت ٹھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے، تو اس کی کھال بڑی موٹی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، تو کوئی گل نہیں. تو لہٰذا اب آپ ان وہ جو چونچلوں میں، یہ پارلیمانی چونچلوں میں نہ پڑیں. آپ جائیں، ٹیکس لگائیں اور آرڈیننس جاری کروائیں، ہمارے پاس آئیں اور ڈالر لیں اور جائیں گھر. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس گھر میں جائیں اور جا کے جناب کوئی پیراں پورا نو گوڈیاں نو ہاتھ لاؤ اور کوئی سارا فون پہ آپ فون کرو، جناب مر گئے، لٹے گئے، مطلب بچے ہیں ٹاڈے، آپ نے ہمیں بنایا، آپ نے ہمیں کھڑا کیا، اب آپ ہمیں، میرا مطلب ہے اتنا دنیا میں رسوا ہوتا دیکھیں گے. اس طرح نہ کریں میرے ساتھ. یہ خان صاحب کہہ سکتے ہیں، دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچیاں کو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں یار. مطلب یہ اس طرح کا جا کے ترلا لیں، پھر ہو سکتا ہے کوئی بات بنے. یا پھر یہ ہے کہ کہیں کہ جا کے جناب کہ سر کوئی گل نہیں، مطلب غلطی ہو گئی ہے، میں دیکھیں نا ہم کٹھے آئے تھے، کٹھے جائیں گے، دفعہ کریں 22 مطلب اس طرح کی کوئی جو ہے، کیوں کتنے جانا ہے، آپ 23 تک رہیں، 24 تک رہیں. ایک یہ بھی بات وہ کر سکتے ہیں جا کے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات بھی کارگر ثابت ہوگی، کیونکہ جو حالات ہوتے ہیں یا وقت کا جو دھارا ہوتا ہے، وہ حالات کی ستم ظریفیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ لوگ جو چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن وہ پھر وقت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے ان کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے پڑتے. تو لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ بجٹ، منی بجٹ پاس کروانے کے لیے جا کے کسی کو کوئی لالچ فریب بھی دے سکتے ہیں کہ جناب کے چھوڑو غصہ، تو آپ جو ہیں وہ مطلب لمبی پلاننگ کریں، مطلب سال کیا 2 سال تک جو ہے وہ آپ اس ملک کی باغ ڈور جو ہے میرے ساتھ مل کے سنبھالیں. ہم نے اکٹھے کام شروع کیا تھا، اس کو اینڈ تک پہنچائیں گے، بلکہ میرے تو سال بعد بھی تسی جناب کنٹینیو کرو، نو پرابلم. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا جو یہ آپشن بھی شاید نہیں ہے، یہ آپشن بھی شاید نہیں ہے، ورنہ ویسے ہونے کو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان ہے، پاکستان میں ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اندرونی اور بیرونی، گھر کے اندر کی باتیں کچھ اور ہیں، گھر کے باہر کی باتیں کچھ اور ہیں. جب گھر کے اندر سے باتیں ہو رہی ہوں تو پھر ذرا پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، گھر کے اندر سے خان صاحب کو کہا گیا کہ خان صاحب یہ آپ نہ لے کے آئیں یہ والا منی بجٹ، پہلے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بعد کیا کریں گے، اور ویسے بھی آپ پاس نہیں کروا سکیں گے. کاف لیگ تو پہلے ہی چھالے مار رہی ہے، اور جو ایم کے ایم ہے وہ بھی پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو وہ تو ٹیلی فون اچھا اب اس پہ آئیں کہ پچھلی دفعہ جو ٹیلی فون گئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا کام ہوا تھا. تو یعنی کہ وہ منی وہ والا کیا اس کو کہتے ہیں حضور اعلیٰ، وہ جو بل پیش ہونا تھا ای وی ایم والا، یہ جوائنٹ سیشن میں، تو عمران خان صاحب نے وہ جو بل تھا اس پر بلیک میل کیا تھا کہ جی کہ اگر آپ یہ میرا ای وی ایم نہیں کریں گے تو کہ نو پرابلم، میں پھر جناب یہ والا بھی نہیں کروں گا، پاکستان جو جانے تھے تسی جانو. یہ اسٹیٹ بینک کارپوریشن جو بل تھا وہ بھی آئی ایم ایف کی شرط تھی. تو اس پہ عمران خان صاحب نے، کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ قوتوں کو بلیک میل کیا تھا، اور وہ انہوں نے چپ کر کے کہا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے ای وی ایم کروا لیں. لیکن اب بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کا ہی مسئلہ ہے نا. اگر وہ آئی ایم ایف والے پیسے نہیں دیتے تو پاکستان کیا کرے گا؟ اب اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے رمضان میں، یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں ایک بریفنگ ہوئی تھی، اور وہ پہلی بریفنگ تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی بھی بریفنگ ہوئی تھی. اس بریفنگ میں وہ جنرل قمرجیت باجوہ صاحب نے کچھ چنیدہ صحافیوں اور اینکروں کو بلا کے کوئی لمبی چوڑی وہ بریفنگ تھی افطاری کے اوپر. تو اس میں بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی. تو ایک سوال ہوا تھا کہ اگر یہ حکومت، کیونکہ بجٹ آنے والا تھا، اگر یہ حکومت عمران خان صاحب کی بجٹ منظور نہ کروا سکی، فنانس بل پاس نہ کروا سکی، تو پھر تو کہتے ہیں نا بے ساختہ جو جنرل باجوہ صاحب کے منہ سے نکلا تھا، تو پھر یار پھر کار جان، پھر مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو معاملہ پھر وہی ہے کہ اگر یہ منی بجٹ پاس نہیں کروا سکتے پھر کار جائے حکومت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، پاکستان کی اپوزیشن کی میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ کے پی کے الیکشن کو پہلا ٹیسٹر کہتے تھے اور دوسرا ٹیسٹر کہتے تھے منی بجٹ والا. تو منی بجٹ میں اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی جو قوت بخش جو قوتیں ہیں،
وہ جو انجیکشن لگا دیتی ہیں، آپ کو بوسٹ کر دیتی ہیں ایک دم سے، کوئی غیبی مدد آتی ہے اور آپ یوں ٹھلے پڑے تو اور ایک دم یوں چاقو چوبند کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سوری معافی چاہتا ہوں، چاقو چوبند یہاں پہ نکلے گی. وہ ہے نا، وہ کیا ہے جی، نرگولی. وہ دنیا ٹی وی میں مذاکرات کے اوپر وہ جس طرح وہ چاقو چوبند آتے ہیں نا، ٹھاکر صاحب، افتخار ٹھاکر صاحب، تو اس طرح کی وہ چاقو چوبند ہو جاتی ہے حکومت. تو جب وہ ادھر سے بوسٹر ملتا ہے، کوئی انرجی ڈرنک ملتا ہے، تو خان صاحب کو وہ انرجی ڈرنک نہیں مل رہا. یہ اطلاعات ہیں اور یہی ٹیسٹ کیس ہے، اور اسی کو اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ ویٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب سیاست سے کنارہ کشی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا پھر ایک دفعہ وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ملک کے نام کے اوپر بلیک میل ہو جاتی ہے کہ جناب کے پیسے نہیں تو تنخواہ کتوں آن گیا، گزارا کیا ہوگا، ملک کس طرح چلے گا. تو یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو عمران خان صاحب اینڈ دی ادرس اعصاب شکن جنگ شروع ہے. 12 جنوری میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ یہ آج میرا خیال ہے 23 تاریخ ہے سر. 23 اور آگے لگا لیں 8 دن دسمبر کے اور 12 دن جنوری کے، یعنی کہ 12 تقریباً 20 دن آلموسٹ. 12 جنوری ڈیڈ لائن ہے کہ وہ میٹنگ ہونی ہے آئی ایم ایف کے مینیجنگ بورڈ کی. اس میٹنگ میں پاکستان نے اپنا یہ مسودہ جو ہے کہ ہم نے قانون منظور کر لیا، مبارک ہو، یہ پیش کرنا ہے، یا پھر کہ جی یہ قانون ہم پاس نہیں کروا سکے. تو اس میں 12 جنوری میں وہ میٹنگ ہے، اس میں پاکستان کا جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا اس کی منظوری ہونی ہے. تو ایک اعصاب شکن جنگ جاری ہے، اور اس اعصاب شکن جنگ میں یا تو عمران خان صاحب ٹیر ہوں گے، یا پھر وہ کسی اور کو ٹیر کر لیں گے، یا پھر وہ جو کوئی اور ہیں وہ نیوٹرل جو ہیں وہ اعصاب شکن کے، یار ملک کا معاملہ ہے نا، کہ وہ بالکل جو کہتے ہیں کہ پورے مضبوط اعصاب کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑے رہتے ہیں اور کسی بھی نام کے اوپر بلیک میل نہیں ہوتے، اور سیاست کا عمل آگے بڑھتا ہے یا ملک آگے بڑھتا ہے. کیونکہ اتنا وہ جو کہہ لیں کہ ٹیکس در ٹیکس جو ہے وہ شاید اتنی مہنگائی لوگ افورڈ نہ کریں، اور لوگ اس مہنگائی کے ذمہ دار صرف عمران خان صاحب کو قرار نہیں دیتے بلکہ اس پورے سیٹ اپ کو قرار دیتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے، یا پھر جو قائم 2018 میں کیا گیا تھا. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعصاب شکن جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں وہ یہ جنگ ہار گئے تو فارغ، اور جیت گئے تو پھر کیا کہنا ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.